मुल्क दो टुकड़े हो गए। सुने तीसरी बात सुने की बहस से बाहर आते हैं। बात कैसे आते हैं? इस मुल्क के मफाद का जो है, फारूक साहब, हम मुल्क के मफादात के अलावा हम अवामी मफादात पे आपके इक़दामात के ऊपर आते मैं अर्ज करूंगा, जब आपने कहा ना कि इस मुल्क का बुनियादी मसला क्या है, तो इस मुल्क के बुनियादी मसले जब इदारे टूट गए, अदलिया को जनाब अली उठा के अच्छे जजों को फेंक दिया गया, लोगों को जजों को अपनी मर्जी से ओस दिया गया, उसका ये नतीजा निकला। अब मैं ये कहता हूँ, मौजूदा आप दौर पर आए, आप अभी बार बार अब आपने अवामी मसाइल की बात की, आप मुझे बताएं अवामी मसाइल के लिए। मैं उस तरफ आता हूँ। आप सुने, अवामी मसाइल का काम भी मिला आपको पोजीशन में बैठने के बाद? अवामी मसाइल का भी हल ये है कि यहाँ इकोनॉमिक पॉलिसियों में तसलसल हो। ये बहुत लॉन्ग टर्म बातें बता रहे हैं सिद्दीकुल फारूक साहब। आप मुझे बताएं, जिस अवाम को लोड शेडिंग की वजह से सारा दिन सुकून नहीं है, उसके लिए आपने क्या किया? अरबों के रेंटल पावर प्लांट्स के अंदर करप्शन हो गई, क्या अवाम को रिलीफ मिला? यहाँ आपको बोलना चाहिए। तो हम तो बोले, अब आपके पास अगर कोई रिगार्ड नहीं है। सुने बिल्कुल इस बात की शाह साहब, अगर आपका हाफजा कमजोर है, मेरा हाफजा बिल्कुल नहीं, अगर आपका हाफजा कमजोर है तो मैं इसमें आपके क्या, मैं आपको बादाम पेश कर सकता हूँ। अवाम को बताएं आपने रिलीफ क्या दिया? लोड शेडिंग खत्म हो गई। मैं रिलीफ उस वक्त दूंगा, यानी मेरी पार्टी रिलीफ उस वक्त देगी जब वो मुआहदे कर सकेगी, जब वो जो ऑलरेडी यहाँ एग्जिस्टिंग हमारी फैसिलिटीज़ हैं, हमारे यूनिट्स हैं बिजली पैदा करने वाले, उनकी जो गुंजाइश है उसकी गुंजाइश के मुताबिक हम। कहने का मकसद है रिलीफ आवाम को तब मिलेगा जब आप इक़्तिदार में। रिलीफ आवाम को उस वक्त मिलता है जब एक ऑनेस्ट क़यादत जो है वो पॉलिसियाँ बनाए और उन पर अमल दरामद करे। लेकिन आपकी बात को काटता हूँ, एक डिसऑनेस्ट गवर्नमेंट को एक ऑनेस्ट अपोजिशन मजबूर कर सकती है। वो अपने जनाब देखें, अपोजिशन जो है उसके पास आईनी तब्दीली का रास्ता एक तो ये है कि वो अदम एतमाद लाए। अदम एतमाद के लिए तो उसको चाहिए मेजॉरिटी वोट्स, वो तो हमारे पास नहीं है, लिहाजा हम अदम एतमाद ला सकते नहीं। ये तो आपका ऐसे ख्याल है। नहीं, हम जो है ना जी, यानी जैसे बाज़ लोग कहते हैं ना कि जी शैतान के साथ, नहीं कि शैतान के साथ भी जी फलां मामले के लिए इताअत कर लो, हम किसी शैतान के साथ इताअत करने के लिए तैयार नहीं हैं। राइट, फिर दोबारा आ जाएं अवामी मफादात की तरफ, इसके बारे में बताएं, आप मजीद बात करें। अवाम को क्या है? महंगाई में अवाम फंसी हुई है, अवाम को सहूलियात मैसर नहीं है, बिजली महंगी होती जा रही है, बावजूद इसके कि मिल ही नहीं रही, सनतें सारी तबाह हो चुकी हैं। तो ये अवाम को ये रिलीफ चाहिए सिद्दीकुल फारूक साहब। अवाम को अब इस बात से कोई कंसर्न नहीं रहा कि हुकूमती या सियासी लेवल पर क्या बातें हो रही हैं। अवाम अपना पर्सनल रिलीफ चाहती है, अवाम पुरसकून लाइफ चाहती है। अवाम जिंदा रहेगी तो सियासतदानों को वोट मिलेंगे। दो चीज़ें, एक बात तो ये है कि वो बच्चा जो भूखा है और दूध पीता बच्चा है, उसे माँ से ही दूध मांगना है, उसकी माँ उसको दूध पिलाएगी ना। साथ वाले बैठ तवज्जो दिला सकते हैं, अगर फ़र्ज़ करे माँ भूल गई है कामों में तो कि भाई वो बच्चा रो रहा है, तो वो अगर वाकई माँ है और उसे बच्चे का मफाद है, उसे दूध देगी। सिद्दीकुल फारूक साहब, लोगों का लिविंग स्टेटस, आप मुझसे अपने नहीं सुने, आप मुझे अपनी मर्जी नहीं, अगर आप शाह साहब चाहते हैं ना कि मैं आपकी मर्जी का जवाब दूं तो मेरी तरफ से आप बोल लें। नहीं आप बोलें, मर्जी का जवाब नहीं आप लें, नहीं आप कोशिश कर रहे हैं मुसलसल कि मैं आपकी मर्जी का जवाब दूं। नहीं, मेरी तरफ से आप खुद जवाब दें जवाब आप क्या चाहते हैं। आपकी तरफ से मैं जवाब क्यों दूं? मैं तो वोट लेकर आया नहीं। तो फिर सवाल एक करें और जवाब लें। एक सवाल करें, क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल यही है कि अवामी मफादात के लिए आपकी फ्रेंडली अपोजिशन ने हुकूमत को किस हद तक मजबूर किया कि वो अवाम को सहूलियात? ये 3.25 साल के बाद आज आप फ्रेंडली अपोजिशन की बात नहीं, आज तो आप अपोजिशन में डल चुके हैं ना, क्योंकि अब इलेक्शन में भी टाइम थोड़ा रह गया। नहीं, ये आपका जो है ना ये गलत बात है, ये आपका इल्ज़ाम है। जब एक हुकूमत आती है तो उसको वक्त तो दिया जाना चाहिए ना। जो आइन एक हुकूमत के लिए 5 साल, तो मैं फिर छोड़ दूं? मैं जवाब देना मैं चला जाऊं? नहीं, मैं छोड़ दूं? आप मुझसे अपनी मर्जी का जवाब चाहते हैं तो मैं वो नहीं दूंगा। जो हकीकी जवाब है मैं वो दूंगा, हकीकी जवाब। मैं आपसे अर्ज करूंगा कि जब 5 साल जो हैं वो इस हुकूमत को आइन देता है, किसी भी मुंतखब हुकूमत को, तो इसका मतलब ये है कि वो 5 साल में मसाइल हल करेगी। जब इन्होंने आइन अदलिया बहाल नहीं की, पहले साल में अल्लाह के फजल करम से हमने अदलिया बहाल करवाई।
ان کے خلاف کیسز عدالت میں گئے کرپشن کے، اور جو عدلیہ ہم نے اللہ کے فضل سے بحال کروائی اس نے نوٹسز لے لے کے ان سے اربانی خربوں روپے جو ہیں وہ واپس لے لیے ایک عدلیہ کی بحالی سے۔ اب ہم دوسرا کام کر رہے ہیں کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ بالادست ہو جائے۔ 3 پلرز آف دی اسٹیٹ ہیں، جب تک یہ کام نہیں کریں گے یہ پاکستان یا کوئی ملک چل نہیں سکتا، اور ایک اس میں عدلیہ ہے، ایک پارلیمنٹ ہے، ایک ایگزیکٹو ہے۔ اب آپ دیکھ لیجئے گا ایگزیکٹو اپنا کام نہیں کر رہی۔ آپ اس اجلاس میں دیکھیں گے بجٹ کے سیشن میں کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ کس طرح سے اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ گویا اس بجٹ سیشن کے اندر آپ ایک بھرپور اپوزیشن کے طور پر آئیں گے اور عوام کے حقوق کے لیے لڑیں گے۔ دیکھیے ہم نے جب انہیں 3 آدھی مدت سے زیادہ گزر گئی ہے اور یہ ثابت ہو گیا ہے کہ یہ ڈیلیور نہیں کر رہے، تمام تجزیوں میں موڈی اور وہ کیا پورز جیسے جو بین الاقوامی ادارے ہیں انہوں نے ان کی ریٹنگ کو جو ہے وہ CCC کر دیا ہے، مسلم لیگ نون تو نہیں کر رہی۔ تو اب ہمیں اس کے سلسلے میں، اور یہ پارلیمنٹ کی باتیں اب نہیں مان رہی، تیسری دفعہ، پہلی دفعہ اکتوبر 2008 دہشت گردی کے خلاف 14 نکات انہوں نے نہیں مانے، پھر 2009 میں ڈرون اٹیک کے بارے میں ہم سب نے اتفاق رائے سے ان کو قرارداد پاس کر دی، انہوں نے نہیں مانی۔ اب یہ ہے کہ انف از انف، بھائی یہ تیسری قرارداد آ گئی ہے، اب بھی آپ اگر نہیں مانو گے، اگر اب بھی یہ نہ مانے تو نہیں پھر آپ دیکھیں گے پھر جو ہمارے بتائیں نا، آپ بتائیں کہ وہ نہیں، اگر آپ چاہیں نا کہ ہم کو گولی مار دیں تو وہ تو نہیں ماریں گے، ہم گولی نہیں مار رہے، آپ تو ہمیشہ سے جمہوری عمل کے دلدادہ رہے، آپ بتائیں جمہوری عمل کا مطلب کیا مطلب جمہوری عمل کا؟ آپ کو پارلیمانی پریکٹس کا پتہ ہے کہ جس وقت آپ کو پارلیمانی پریکٹس کا پتہ ہے؟ جی بالکل پتہ، نہیں پتہ، اس کے بارے میں ہمیں پتہ نہیں پتہ۔ آپ یہ میں نہیں کہتا کہ آپ لڑیں ان سے جا کر، دستوں گریبان ہیں، پھر کیا کریں؟ اگر نہیں مانی تو بتائیں کیا کریں گے آپ؟ دیکھیں اس کے آپ کر دیں گے، آپ دست بجا دیں گے نا، اور آپ بعد میں مذمت کر دیں گے۔ اچھا کوئی اور راستہ بتائیں۔ راستہ بتائیں، میں تو آپ سے راستہ پوچھ رہا ہوں۔ نہیں آپ اپنی مرضی کا حل چاہتے ہیں نا، میں اپنی مرضی کا حل نہیں اس کا پھر آپ چاہتا، سنیں، آپ اپنے پروگرام کو ذرا تھوڑا سا تیز کرنے کے لیے ذرا تھوڑا رک جائیں، وہ ہو جائے گا تیز۔ سنیں، وہ یہ ہے کہ پارلیمانی پریکٹس میں اور جمہوریت میں پارلیمنٹ کو ہی ایکٹیویٹیز کا ہب، مرکز بنایا جاتا ہے، اور اس میں احتجاج بھی ہوتا ہے، اس میں واک آؤٹ بھی ہوتا ہے، اس میں مختلف جو ہیں موشنز جو ہیں وہ بھی پیش کی جاتی ہیں۔ اب ہم ان ساری چیزوں سے کام لیں، اور آخر میں یہ ہوتا ہے کہ ایک غیر تشدد پسند عوامی جد و جہد جس میں آپ سڑکوں پر آ جاتے ہیں۔ ہم نے بہت کچھ یہ کیا ہے، کچھ ہم تھوڑا سا پارلیمنٹ کو اور ایکٹیویٹ کریں گے، اور اگر یہ محسوس کر لیا ہم نے کہ اب یہ لوگ پارلیمنٹ کو جو اس کا رول، اس کا کردار کمپرومائز کرنا چاہ رہے ہیں، اس طرح سے یہ نہیں مانیں گے اب، تو پھر اس بات کا فیصلہ میری پارٹی کی لیڈرشپ اپنی مجلس عاملہ کا، پارلیمانی پارٹی کا اجلاس بلا کے ایک فیصلہ کر سکتی ہے۔ اس کے لیے وہ دوسری پارٹیوں سے بھی رابطہ کر سکتی ہے کہ جی انف از انف، اب اس ملک کے آئین اور جمہوریت کے مفاد کا تقاضا ہے کہ اب اس حکومت کے خلاف ایک عوامی جدوجہد کی۔ مطلب آپ کہنا چاہتے ہیں انقلاب آنے والا ہے؟ نہیں، یہ تو میں تو ایک جمہوری بات کر رہا ہوں، اور سنیں انقلاب بڑا ایک جو ہے نا مختلف اس سے معنی لیے جاتے ہیں۔ ایک جو لفظ انقلاب ہے اس کے معنی ہیں الٹ دینا، مثلا یہ جھنڈا یوں پڑا ہے نا، اس جھنڈے کو اگر آپ یوں کریں گے، یہ اس کے معنی انقلاب ہے، صنعت قلب، الٹا کر دینا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس حکومت کو گرا کے مسلم لیگ نون کا نہیں کوئی نہیں اس پہ چھوڑے، میں نے ایک مثال دی ہے، تو اس کا یہ معنی ہوا کہ اس حکومت کی جگہ دوسری حکومت آئے۔ ہم اگر کوئی انقلاب لانا چاہیں گے تو وہ جمہوری ہوگا ووٹ کے ذریعے۔ دوسرا ایک انقلاب آتا ہے کہ یہ حکومت کو بندوق کی زور سے ہٹا دیا جائے، جو اس پاکستان میں نہیں دنیا بھر میں ہر جگہ نقصان دہ ثابت ہوا ہے۔ آج جو ملک ترقی یافتہ ہیں ان میں ایسا انقلاب خونی اور یہ انقلاب نہیں ہوتا، ووٹ کے ذریعے یہ انقلاب ہوتا ہے، بیلٹ کے ذریعے انقلاب ہوتا ہے، بلٹ کے ذریعے نہیں ہوتا۔ تو ہم نے پاکستان کی اس 63 سالہ تاریخ سے یہی سبق سیکھا ہے کہ یہاں جب بھی بلٹ کے زور پر انقلاب آیا، یہ ملک آدھا ہوا، اس ملک کو پانی سے محروم کر دیا گیا، سیاچن گلیشیئر چلا گیا، کارگل برباد ہو گیا، اور آج ہماری سرزمین پر امریکہ جو ہے اس نے اڈے قائم کیے ہوئے ہیں، ڈرون اٹیکس ہو رہے ہیں، دہشت گرد جو ہیں وہ ہمارے بچوں کو ذبح کر رہے ہیں۔ یہ ہے
وہ انقلاب جو گولی کے ذریعے آیا، اور ہم یہ نہیں چاہتے. ہم پرامن اور جمہوری انقلاب تھرو بیلٹ ووٹ کے ذریعے چاہتے ہیں. نیکسٹ الیکشن میں آپ کی پوزیشن مضبوط ہے؟ دیکھیے، ہم نے ایک کردار ادا کیا ہے. ہم نے اس ملک کے مفاد کے لیے، اس نظام کے لیے بعض اوقات ذرا ہماری رفتار آہستہ رہی ہے، بعض اوقات تیز رہی ہے. ہم نے تانے بھی جو ہیں برداشت کیے، لیکن اوورآل الحمدللہ ہم نے نہ کسی اصول پر کمپرومائز کیا، نہ ہم نے کسی کرپشن پر کمپرومائز کیا. اس لیے جب ہم الیکشن چاہے 6 مہینے بعد ہوں، 3 مہینے بعد ہوں، سال بعد ہوں، جب ہم جائیں گے تو یہ پھر عوام کا کام ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ عوام آپ کی اتنی سلو اور اتنی غیر یقینی حکمت عملی کی وجہ سے ابھی بھی آپ کا ساتھ دیں گے؟ نہیں، ہماری یقین ہے، ہماری حکمت عملی بالکل یقین ہے. عوام کنفیوز ہے. صدیق الفاروق صاحب، آپ میری بات کو مانیں، عوام کنفیوز ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ نواز شریف صاحب کرنا کیا چاہتا ہے. عوام جو اکثریت ہے اور جو اس حکومت کے خلاف لوگ ہیں، بلا شبہ وہ ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ آپ اس حکومت کو بس الٹے. ہمیں ملتے ہیں، میں خود سنیں نا، میں یہاں باربر کی شاپ پہ خود جاتا ہوں اپنے بال کٹوانے. میرے گھر نہیں باربر آتا. میں سبزی منڈی میں سبزی خریدنے جاتا ہوں، کبھی خود جاتا ہوں، کبھی میری اہلیہ جاتی ہیں. ہم گروسری اور دیگر چیزیں خریدنے کے لیے دکانوں پر جاتے ہیں. میں وہ آدمی ہوں جو عوام میں جا کے بیٹھتا ہوں، نیچے بھی بیٹھتا ہوں، ان سے بات کرتا ہوں، سنتا ہوں. اس لیے ہمیں یہ نہیں کوئی کہہ سکتا، یا کہنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے. لیکن بہت سی چیزیں جو ہیں، ہر آدمی کی ایک سطح ہوتی ہے. جو آدمی اوپر بیٹھا ہے وہ اس سارے ارد گرد کے ماحول کو، چھت پر بیٹھا ہوا بہت کچھ دیکھ رہا ہے. ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہوئے اس کمرے کو دیکھ رہے ہیں، اور غسل خانے میں اگر کوئی چلا جائے گا تو وہ غسل خانے کو دیکھ سکتا ہے. اس لیے بہت سے لوگ جو ہیں وہ بہت سی باتیں کرتے ہیں، لیکن جو لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے حالات کو دیکھ رہے ہیں، بین الاقوامی بھی، ملکی بھی، اداروں کے بھی، وہ دیکھ کر پالیسیاں بنا رہے ہیں. لوگوں کی جو یہ خواہش ہے کہ جناب نواز شریف اس حکومت کو گرائیں، اس حکومت نے ہمیں تنگ کر دیا ہے، لوڈ شیڈنگ دی ہے، کرپشن دی ہے، بے روزگاری دی ہے، مہنگائی دی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلوں پر یہ عمل درآمد نہیں کر رہے، اپنی جیبیں یہ بھر رہے ہیں. یہ زرداری صاحب پہلے آئے تھے تو یہ 8ویں سب سے زیادہ امیر آدمی تھے، اب یہ 5ویں سب سے زیادہ امیر ہو گئے ہیں ان 3 سالوں میں. ان کو ہٹایا جائے، ہمیں یہ معلوم ہے. لیکن ہم ملکی مفاد کو سامنے رکھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز زیادہ دیر نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ سیدھی راہ پر نہ آئے تو پھر ہم عوام کے ساتھ ہیں، بالکل ان کے ساتھ ہیں. اس وقت تک تو صدیق الفاروق صاحب عوام ہی نہیں رہے گی. نہیں، ایسی بات ہے. بالکل حالت پتلی ہو گئی ہے عوام کی. کیا بات کرتے ہیں؟ عوام کو اللہ کے فضل و کرم سے عوام بھی رہے گی. اگلے الیکشن تک سر عوام رہے گی یا ووٹرز کی تعداد ہی کم ہو جائے گی؟ یہ ایک آپ جو بات کر رہے ہیں مبالغے کی بات ہے. عوام کی مشکلات میں اضافہ ہوا ہے، شاید مزید اضافہ ہو، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت ایک صبر سے ہمیں آگے بڑھنا ہے، اس ملک کو سامنے رکھتے ہوئے. اس ملک کی سرحدوں پر کیا صورتحال ہے، دشمن اس ملک کے اندر کس طرح گھس آئے ہیں. افسوس ہمیں یہ ضرور ہے کہ یہ حکومت جو عوام کے ووٹ سے آئی ہے، بے نظیر کی ہمدردی کا ووٹ جنہیں ملا ہے، وہ بجائے اس کے کہ جن لوگوں نے انہیں ووٹ دیا ہے وہ یہ چالاکیاں کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور چالاکیاں کر رہے ہیں. تو چالاکیاں نہیں چلیں گی. اب رہ گئے عوام، ان کی زندگی میں مشکلات کا اضافہ تو ہوگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مہربانی فرمائے. اور اگر الیکشن، میں نے پہلے بھی عرض کیا، الیکشن 6 مہینے بعد ہوتے ہیں، 8 مہینے بعد ہوتے ہیں. یہ ملک انشاءاللہ قائم رہے گا اللہ کے فضل و کرم سے. انتخابات کے ذریعے تبدیلی آئے گی، اور رب العزت نے اگر قیادت کا تاج مسلم لیگ نون کے سر پر عوام کے ذریعے رکھوایا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ یہاں انشاءاللہ بڑے منصوبے بھی ہوں گے، یہاں اقتصادی ترقی بھی ہوگی، یہاں روزگار بھی ملیں گے، خود روزگار اسکیمیں بھی انشاءاللہ ہوں گی، لوگوں کو جناب علی سہولتیں بھی ملیں گی. ہیلتھ سیکٹر میں بھی ہم کام کریں گے، ایجوکیشن میں بھی کام کریں گے، لوڈ شیڈنگ بھی انشاءاللہ آپ دیکھیں. اس لیے کہ ہمارا نہ صرف پاکستان کے اندر بین الاقوامی سطح پر بھی ایک کریڈیبلٹی ہے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہتری ہوگی. آنے والا وقت عوام کے اللہ کے فضل و کرم سے آپ دعا کریں، ہم دعا بھی کرتے ہیں، اور ہم انشاءاللہ جد و جہد بھی کریں گے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ناظرین، آپ نے دیکھا ہمارے مہمان نے بہت ساری اچھی باتیں کی، اور انہوں نے کہا کہ پاکستان کے عوام کا مستقبل بہتر ہوگا اور اچھا ہوگا، اور پاکستان کا بھی مستقبل بہتر ہوگا.
اسی کے ساتھ ہمارا آج کے پروگرام کا ٹائم ختم ہوا.